रेड जोन विद साजिद इसाक। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड जोन के साथ आपका होस्ट साजिद इसाक आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, आपने देखा होगा कि चंद रोज़ कबल पाकिस्तान इंटरफेथ लीग ने एक टास्क फोर्स कायम की द शेपर्ड्स के नाम से, और उसे कायम करने का मकसद भी हमने बयान किया। वो ये है कि वो ये टास्क फोर्स जो है ये सेफ गार्ड करे उन सारे चर्च की और मिशन की प्रॉपर्टीज़ को कि जिसको नाजायज़ तरीके से या तो किसी को कब्ज़े में दे दिया जाता है या रेंट आउट किया जाता है या इस तरह का माहौल पैदा करके दिखाया जाता है कि शायद ये कोई पार्टनरशिप डीड में होने जा रही है। आपने रिसेंटली देखा भी नाजरीन के यूसीएच के मामले में हमने जब देखा तो अंदर खाते बहुत सारी बंदर बांट हुई थी, और इसके बाद जब हमने आवाज़ बुलंद की तो वो अन्नासिर जो यूसीएच को शक्ल ये देना चाह रहे थे कि ये पार्टनरशिप में जा रही है, मगर लगभग 7 अरब रुपए का एक सौदा होने जा रहा था कि जिसमें 30 साल के लिए इसको दिया जा रहा था। और आप जान सकते हैं कि जब इतने लंबे टाइम के लिए दिया जाता है कि उसके मकासद क्या होते हैं। इसके बाद नाजरीन हमने आपके सामने रखा कि एनसीसीपी में जो इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कह रहा है मगर अमल कुछ हो रहा है। सारे जो अकाउंट्स हैं वो डॉर्मेंट हुए हैं, बोर्ड की मीटिंग 6 साल से नहीं हो पा रही। तो आप खुद जान सकते हैं कि इस तरह के माहौल में किस तरह से चर्च ग्रो कर सकता है। और उसके बाद नाजरीन हमने आपके साथ जिक्र किया कि प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के हवाला से कि जहाँ पे इस वक्त 4 मॉडरेटर्स हैं और एक 5वें की भी खबर आ रही है, मगर हम ये जानना चाहते हैं कि ये इस तरह से कब तक चलेगा। जब तक तो फॉरेनर्स थे, जब तक तो गोरा था, निज़ाम ठीक चल रहा था, मगर ये जब निज़ाम पाकिस्तानियों के पास आया, वो बिशप्स हो, वो पादरी हों, वो मॉडरेटर्स अपने आप से कहें, मगर हम देखते हैं कि चर्च ग्रो नहीं कर पाया। और यही वजह है कि 72 सालों में जितना एहतसाल क्रिश्चियंस का क्रिश्चियन लीडरशिप ने, रिलीजियस लीडरशिप ने किया है, इतना शायद किसी हुकूमत ने भी नहीं किया और हमारे मुस्लिम बरादरी ने भी नहीं किया। और आज हम नाजरीन आपको ये बताना चाहते हैं कि जो टास्क फोर्स बनाई गई उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि किसी की पगड़ी उछाली जाए, उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है किसी की ज़ातियात पे बात की जाए, उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किया जाए, मगर इसका मकसद नाजरीन ये है कि ये जो चर्च है सबसे पहले इसकी जो गवर्नेंस है इसको मॉनिटर किया जाए, इसको ठीक किया जाए। और दूसरी बात नाजरीन बड़ी ज़रूरी है कि इनके जो फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनको देखा जाए और उनको ठीक किया जाए ताकि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ सके। और तीसरी बात यह है कि जो प्रोग्राम डिलीवरी है उसमें हॉस्पिटल्स हों, उसमें चर्चेज़ हों, उसमें इनके स्कूल्स हों, उसको भी हम मॉनिटर करेंगे ताकि हम आपके सामने ये ला सकें कि ये जो स्टेटस को बना हुआ है, ये जो चंद लोगों ने, चंद ख़ानदानों ने अजारादारी बनाई हुई है चर्च की प्रॉपर्टीज़ पर, और ये इसीलिए पावर में आते हैं, इसीलिए बिशप बनते हैं, इसीलिए मॉडरेटर्स बनते हैं ताकि वो जो चर्च की प्रॉपर्टीज़ है उससे ये अपना कारोबार धंधा चला सके। यहाँ पे आपके सामने रखना चाह रहा हूँ नाज़रीन जो हमारी मोटिवेशन भी है कि मत्ती रसूल की अंजील में उसके 21वें बाब की 12वीं आयत में जो लिखे आप मेरे साथ देख सकते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर लिखा है मत्ती रसूल की अंजील उसका 21वां बाब उसकी 12वीं आयत में, और यस्सु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और यहाँ पे नाज़रीन हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के घर की गैरत खाई और उन्होंने उन तमाम लोगों को कहा कि तुमने डाकुओं की खो बना दिया है इसको। आज हम यही देख रहे हैं नाजरीन कि ये जो सो कॉल्ड बिशप्स, ये सो कॉल्ड जो पादरी हैं,
یہ جو ماڈریٹرز بنے ہوئے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی جو چرچ کی پراپرٹیز ہیں اس کو ناحق دوسروں کے ہاتھوں فروخت کر ان کو قبضے کروا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ناظرین کہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جتنے سکولز ہیں کرسچن کمیونٹی کے یہاں پر، یہ بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی جب سے انہوں نے نیشنلائز کر لیے، ہم ان سے پوچھیں گے ناظرین اور آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ جتنا بڑا انفراسٹرکچر کرسچن کمیونٹی کے پاس ہے، سکولز کا، کالجز کا، یونیورسٹی کا، اگر یہ دیانتدار لیڈرشپ ہوتی ہمارے پاس تو آج کوئی کرسچن بچہ تعلیم کے بغیر نہ ہوتا۔ آج ہم ان سے چیلنج بھی کریں گے کہ ہمیں بتائیں، اور ہم چیک بھی کریں گے آ کر کہ جتنے کرسچن انسٹیٹیوشنز ہیں چرچ کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ کانونٹ ہو، وہ کیتھیڈرل ہو، وہ سینٹ ڈینیز ہو، وہ جیزس میریز ہو، وہ جو اور کوئی سکولز بھی کیوں نہ ہو، اس میں ہم چیک کریں گے کہ آپ کتنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، کرسچن بچوں کو، اور اگر وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں تو یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے ناظرین۔ اب یہ ادارے آپ کے ہیں، ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ادارے آپ کے ہیں اور آپ کو نکلنا پڑے گا، آپ کو اپنے حقوق کے لیے نکلنا پڑے گا، سٹیٹس کو توڑنا پڑے گا۔ ہمیں تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے، 70 سال ہو چکے ہیں، انہوں نے آج تک کرسچن کمیونٹی کے لیے کچھ نہیں سوچا، یہ ہر حکومت کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ابھی جو نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز بنا ہے، یہ صرف تصویریں کھنچوانے کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کل تصویریں کھنچوا رہے جو لوگ مر رہے ہیں، جن پر زیادتی ہو رہی ہے، وہ جو نشہرہ میں کیس آیا ہے، ہم نے ان کو پنڈی کا کیس بتایا، ٹگے کا کام نہیں کیا انہوں نے۔ اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں ناظرین، آپ بتائیں مجھے۔ یہ صرف جو نیشنل کمیشن بنایا گیا اور اس کا خطرہ بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ کمیشن وہ کمیشن ہوگا جو چرچوں کو اجازت دے گا، این او سی دے گا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ چرچ کی زمین بیچ سکتے ہیں۔ تو اب جو چرچز ہے وہ نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز کے پاس درخواست لے کر جائیں گے کہ ہم یہ پراپرٹی بیچنا چاہتے ہیں، اور وہ پراپرٹی یہ انڈورس کریں گے، این او سی دیں گے، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ سے اپروو ہوگی، چرچ کی زمینیں بکیں گی۔ ناظرین آپ جاگتے رہیے گا۔ یہ جو البرٹ ڈیوڈ صاحب ہے، یہ جو سارا صفدر صاحب ہے، پہلے تو یہ آپس میں جاننے والے ہیں، اور دوسری بات یہ بشپ ہیمفری پیٹرز صاحب جنہوں نے ایڈورڈز کالج پر قدغن لگائی، جنہوں نے ایڈورڈز کالج بہت اچھا کیس کرسچنز فائٹ کر رہے تھے، یہ بشپ ہیمفری پیٹرز ہیں جنہوں نے ایڈورڈز کالج کو گورنر کی گود میں رکھ دیا، کیونکہ 90 کروڑ وہاں پہ نظر آتا ہے ان لوگوں کو۔ یہ سارا صفدر وہ ہیں جو ایڈورڈز کالج کو بیچنے میں گئیں، اس بورڈ میٹنگ میں ہم آپ کے سامنے پہلے یہ لا چکے ہیں۔ اس میٹنگ میں یہ موجود تھی جس میں بریگیڈیئر نیئر فردوس کو فارغ کیا گیا، اور ایک مسلم جو پرنسپل ہے، ایکٹنگ پرنسپل ہے، آج تک وہ ایکٹنگ ہی کر رہے ہیں، ختم نہیں ہو پا رہی ان کی ایکٹنگ، مگر وہ ایکٹنگ پرنسپل لگایا گیا ان کو، اور یہ ساری سازش جو ہے اس میں شامل ہیں بشپ ہیمفری پیٹرز، اور انہوں نے ہی مسز سارا صفدر کو نیشنل کمیشن فار مائنورٹیزم لگایا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے کرسچن کمیونٹی کے لیے۔ ابھی ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے جو شیپرڈز ہیں ان کے مقاصد کیا ہے، تاکہ آپ جان سکیں، اور وہ سارے ساتھی جو سمجھتے ہیں کہ وقت ہے کہ ہم نے خدا کے گھر کی حرمت ہونی چاہیے اور اس کو بچانا ہے ہم نے مل کر، وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ ہم آبجیکٹیوز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں اسکرین پر میرے ساتھ۔ سب سے پہلے جو آبجیکٹیو ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سیف گارڈ کیا جائے مشنری کرسچن انسٹیٹیوشنز، چرچز کو، کرسچن ہاسپٹلز کو، کرسچن ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہماری سیمنریز ہیں، گجرانوالہ سیمنری، پاکستان بائبل سوسائٹی، نیشنل کونسل فار چرچز، وائی ایم سی اے، وائی ڈبلیو سی اے، اور اس کے ساتھ کیمپس کروسیڈ فار کرائسٹ، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ irregularities آ رہی ہیں، اور بہت جلدی ناظرین ہم جو گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری ہے اس کے اوپر بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، جہاں سے یہ پادری تیار کرتے ہیں، جہاں سے یہ لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ کمیونٹی کی خدمت کرنی ہے، خدا کا سرو کرنا ہے، وہاں اندر کتنی ڈرٹی پالیٹکس ہو رہی ہے،
اور وہ جو ان کی پرنسپل صاحبہ ہے نوشین خان صاحبہ، وہ 1 سال سے ملک سے باہر گئی ہوئی ہیں، اس کے اوپر بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے ناظرین ان سارے irregularities کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ ادارے ان کے باپ کے نہیں ہیں، یہ ادارے ان کے جہیز میں لکھ کے نہیں دیے گئے ان کو، یہ ادارے خدا کے ہیں، اس کے بعد کرسچن کمیونٹی کے ہیں۔ اور دوسرا آبجیکٹیو ناظرین یہ ہے کہ تمام جو اموویبل پراپرٹیز ہے کرسچنز کی، اگر کسی کی ill intentions ہیں اس کو سیل کرنے کے لیے، اس کو رینٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اس کو کسی کو قبضہ دینے کے لیے، یا فور دیٹ میٹر اگر وہ کوئی شو کرتے ہیں کہ کوئی پارٹنرشپ میں جا رہی ہے، تو اس کو بھی ہم بے نقاب کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں تیسرا آبجیکٹیو میں کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم ان کو مانیٹر کریں گے، ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے، کیونکہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں گڈ گورننس میں۔ اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو ان کی ریپلیسمنٹ ضروری ہے، ینگ بلڈ کی آنے کی ضرورت ہے، نئے ٹیلنٹ کو آنے کی ضرورت ہے۔ آپ جو 65 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، آپ کو کوئی جواز نہیں بنے گا آج کے بعد کہ آپ بورڈ پر بھی سرو کر سکو، آپ کسی انسٹیٹیوشن میں بھی سرو کر سکو۔ ریٹائرمنٹ کی ایج ہے پاکستان کی، آپ کون سے قانون کے اندر آتے ہیں؟ آپ قانون سے بالا تر ہیں ملک کے، اپنے پھر شناختی کارڈ واپس کر دیجئے کہ ہمارا قانون لاگو نہیں ہوتا پاکستان کا ہمارے اوپر۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، آپ نے اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ بنایا ہوا ہے، آپ کسی قانون کے دائرے میں نہیں آ سکتے، پاکستان کے ریاست میں رہتے ہوئے آپ بدماشی کر رہے ہیں، آپ نے اپنی ریاست قائم کی ہوئی ہے ادھر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم ایگزیکٹو جو ممبرز ہیں، جو ان کے ایگزیکٹو آفیسرز ہیں اس ادارے کے، وہ بھی اکاؤنٹیبل ہیں، ان کو بھی مانیٹر کیا جائے گا، اور اس میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، پوری قوم شامل ہوگی کہ ان گندے انڈوں کو باہر نکالنا ہے۔ یہ جنہوں نے ادارے تباہ کیے ہیں، جنہوں نے کرسچن کمیونٹی کے حقوق سلب کیے ہیں، جنہوں نے ان کو ایجوکیشن سے محروم کیا ہے، جنہوں نے ان کو اچھی رہائش سے محروم کیا ہے، اور ان کے بچے پڑھے باہر، ان کے سارا خاندان بیٹھا ہو باہر، اور غریب کا بچہ نہ ان کو ٹاٹ کا ملا اسکول، اور میں کہتا ہوں جا کے کالونیز میں دیکھیں، یہ خدا بنے ہوئے ہیں، یہ اپنے کو سمجھتے کیا ہیں؟ جب پادری ہوتے جیسے بشپ بنتے ہیں، ماڈریٹر بنتے ہیں، کہ دماغ آسمان پر چلا جاتا ہے، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ پھر بات کرتے ہیں کہ ہم رہنما ہیں۔ اس طرح کی رہنمائی کرنی ہے تو کلام پڑھو، اگر کلام نہیں آتا آپ کو تو مت رہنمائی کرو پھر۔ اور اس کے ساتھ ناظرین چوتھا آبجیکٹیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پر یہ سارے کمپلائنس کر رہے ہیں، یہ اس طرح سے اپنے سارے انٹرنل کنٹرول سسٹم، اپنے فائنینشیل کنٹرول سسٹم، اپنے گورننس کو مینٹین نہیں کر رہے، تو پھر یہ اکاؤنٹیبل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ شیپرز کی کوشش ہوگی کہ جو فرکشن ہے چرچ میں، جس میں ہم دیکھتے ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، ان کو ہماری کوشش ہوگی یونائٹ کرے تاکہ ایک اللہ اور ایک گڈریا ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کرسچین انسٹیٹیوشن جو ہیں رول ماڈلز بنیں۔ ہم نے ادارے بچانے، ہم نے کسی پرسنالٹیز کو نہیں بچانا۔ یہ پرسنالٹیز آج ہیں کل نہیں ہیں، مگر ادارے قائم رہنے چاہیے۔ یہ ادارے آپ کے بچوں کے فیوچر ہے، یہ ادارے وہ ہیں جس میں آپ کے بچوں کو پڑھنا چاہیے، مگر یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اپنے بچوں کے علاوہ کوئی اور بچہ نظر نہیں آتا۔ ہم انسٹیٹیوشنز کی کیپیسٹی انہانس کریں گے۔ وہ پہلی ہے گڈ گورننس، پھر آپ کے جو فائنینشیل کنٹرول سسٹمز ہیں، اور آپ کی پروگرام ڈیلیوری۔ آپ کے سامنے پروگرام ڈیلیوری کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں ایک جو ہمارے سامنے آ رہی ہے کمپلین۔ ناظرین آپ جانتے ہیں ٹیکسلا ہاسپٹل کی ایک ہسٹری ہے، بہت عرصہ سے ڈاکٹر لال ان کو رن کر رہے تھے، مگر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک لیٹر نکالا گیا ہے ماڈریٹر جو ہے پی سی پی کے جناب مجید ایبل صاحب کے نام پر، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے گورنمنٹ کو بھی انوالو کیا ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ڈاؤن فال کا شکار ہے، اور آپ کے سامنے ہی ہم فردر انویسٹیگیٹ بھی کریں گے اور آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ آپ لیٹر میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی خدا نخواستہ یو سی ایچ بننے جا رہا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہماری ویک ایڈمنسٹریشن ہے، ہماری ویک لیڈرشپ ہے، ہماری لیڈرشپ جو ہے کیس کچہری میں پھنسی ہوئی ہے،
ہماری لیڈرشپ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پھنسی ہوئی ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ انسٹیٹیوشنز تباہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ناظرین کھڑے ہوں ان سارے گندے عناصر کے خلاف، ان کو کلین کریں گے۔ کلینزنگ جب تک نہیں ہوگی چرچ کی، یہ ادارے بچ نہیں سکیں گے۔ میری درخواست ہے آپ سے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس کیپیسٹی میں ہوتے ہوئے سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے بھی اگر اپنی آنکھیں بند کریں گے تو ہم خدا کے سامنے بھی قصوروار ہیں اور اس کمیونٹی کے سامنے بھی قصوروار ہیں۔ اگر ہم نے ذاتیات پہ بات کرنی ہے کہ وہ میرا رشتہ دار ہے، وہ میرا رشتہ دار، اس کو میں نے بچانا ہے، تو ناظرین پھر خدا ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ اور اس کے ساتھ میں آگے چلنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کراچی ڈائسس کے حوالہ سے جناب صادق ڈینیل صاحب کے حوالہ سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت عرصہ سے ایک چل رہا ہے سلسلہ، اور کبھی کسی سکینڈل میں انوالو ہوتے ہیں، کبھی کسی سکینڈل میں انوالو ہوتے ہیں، اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کہ وہ ایک غبن کے کیس میں انوالو ہیں۔ اس شرم کی بات ہے کہ ہمارے جو خادمین ہیں اگر وہ اس طرح کی شرمناک حرکات میں شامل ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گواہی نہیں جا رہی۔ یہ گواہی نہیں جا رہی کیونکہ آپ خدا کے گھر کو فروخت کر رہے ہیں، آپ خدا کے گھر میں کاروبار کر رہے ہیں، تو خدا کی لاٹھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ بے آواز ہے۔ ہم اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں گے، ہم چاہیں گے ان سارے ساتھیوں سے جو کراچی میں موجود ہے ہمیں جوائن کریں تاکہ ہم ان کو بے نقاب کر سکیں ناظرین، اور خدا کے گھر کو صاف کر سکیں۔ ہم کیا ہم میسج دے رہے ہیں غیر اقوام کو کہ اس طرح کے لیڈرز ہیں ہمارے، اس طرح کے بکاؤ مال ہے ہمارا، اس طرح کے جہاں پہ ان کو دانا پڑتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے یہ بھی لے کر آئیں گے ناظرین۔ اور اس کے ساتھ ناظرین جو ایک بڑا مقصد ہوگا وہ یہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل جو لوگ ہیں، سو کالڈ نمائندے جو بیٹھے ہوئے ہیں سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، پروونشل اسمبلیز میں، ان کا بھی احتساب ضروری ہے۔ ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے کہ 2 سالوں میں انہوں نے کیا کیا کرسچن کمیونٹی کے لیے، کتنے ایفیکٹو رول پلے کر رہے ہیں۔ کیا یہ صرف مزے لے رہے ہیں پاور کے، یہ صرف مزے لے رہے ہیں نمبر پلیٹیں لگا کر سینیٹر کی، ایم این اے کی، ایم پی اے کی؟ اب نہیں چلے گا، اب نہیں چلے گا۔ اب قوم آپ سے پوچھے گی کہ جس سیٹ پر آپ جا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کمیونٹی کے نام پہ دی گئی سیٹ ہے، مائنورٹیز کی سیٹ ہے، وہ کرسچن کمیونٹی کے نمائندے کی سیٹ ہے، اور اگر آپ نے جا کے صرف جمائیاں لینی ہیں اور کسر پسر کرنی ہے اسمبلی میں بیٹھ کر تو یہ قبول نہیں ہے۔ ہمیں آپ کام کر کے دکھائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کامن پیارا ہوتا ہے، چم پیارا نہیں ہوتا۔ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ چم ہمیں پیارا نہیں، ہمیں آپ کا کام نظر آنا چاہیے، اور اگر کام نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ باہر آ کے سوشل ورک کریں ان کے ساتھ۔ اور اس کا ایک آبجیکٹو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ اسکرین پر، وہ یہ ہے کہ جو کمیشن بنایا گیا ٹوتھ لیس اور پاور لیس کمیشن، جس کو کہتے ہیں نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز، اس کی پرفارمنس بھی دی شیپرڈز جو ہیں یہ ریگولر چیک کریں گے کہ اس کے اندر جو موجود ہیں لوگ وہ کتنے ایفیکٹو ہیں، کتنے وہ جلدی رسپونڈ کرتے ہیں ایشوز کو۔ اور یہ ہم آپ کے سامنے کوارٹرلی رپورٹس بھی شائع کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو آپ کے سو کالڈ نمائندے ہیں جو کہ صرف فیس بک کی حد تک آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو کام ان کو نہیں آتا کرنا، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور ہمارے لیے دعا کیجئے گا کہ جو شیپرڈز ہیں یہ آگے چل سکے، اور ہماری امید ہے بہت سارے ساتھی ہمیں فون کالز کر رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم شامل ہوں، نہ صرف پاکستان سے بلکہ پاکستان سے باہر بھی ہمیں فون کالز آ رہی ہیں، لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ میری اپیل کرتا ہوں سب کے ساتھ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدا کے اس میسج کو فارورڈ کرنا ہے، آگے لے کے چلنا ہے کہ ہم نے چرچ کو صاف کرنا ہے، اس میں جو بزنس کر رہے ہیں ان کو نکالنا ہے، ان کو ٹھیک کرنا ہے، اور چرچ کی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے تاکہ چرچ قائم رہ سکے۔ اس کی جو پراپرٹیز ہیں جو گورے چھوڑ کے چلے گئے، ہمارے ان کے لیڈرز کی تو اوقات ہے نہیں اتنی کہ وہ ایک اینٹ بھی لگا سکے، وہ اپنی اینٹیں تو باہر لگاتے ہیں، اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں، وہ باہر سیٹل ہیں سارے، اور یہ یہاں پر کاروبار کرتے ہیں۔
شرم ان کو آتی نہیں ہے۔ ایسے ایسے بشپ بھی ہیں جنہوں نے 9 سال کے بچوں کو کنسلٹنٹ رکھ کے 2.5 لاکھ روپیہ ان کو تنخواہ دیتے تھے۔ 9 سال کا بچہ 2.5 لاکھ کا کنسلٹنٹ ہے۔ یہ بھی آپ کے سامنے ہم لے کے آئیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمیں شامل ہوں گے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ای میل ایڈریس بھی ہے، آپ اس پہ بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں chairman@pil.org.p اس ای میل پہ آپ ہمیں اپنی آراء بھیج سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم مل کر اپنے چرچ کو صاف کریں گے، اس کو کلین کریں گے، تاکہ ملک پاکستان میں کرسچن سر اٹھا کر رہ سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔